नाज़रीन, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद की बजाय इसराइल ये कह रहा है कि वो रफा पर ऑपरेशन करने जा रहा है और इसके साथ साथ बमबारी तेज कर दी गई है और शहादतों की भी तफसीलात रिसीव हो रही हैं। और नाज़रीन, फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी भी स्ट्राइक बैक कर रहे हैं और चाइना और रूस की जानिब से यहाँ पर बहुत खुलकर इमदाद का ऐलान सामने आ रहा है और दुनिया भी अब बहुत ओपनली फ़लस्तीन के साथ इस तरह खड़ी हो रही है कि वो ममालिक जो खामोश बैठे हुए थे, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद ने उन्हें मजीद अब जवाब उनके लिए पैदा किया, तो वो भी ज़्यादा ओपनली अब फ़लस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे ममालिक वो अब असलिया देने की बात कर रहे हैं हमास को कि अगर इस करारदाद पर इसराइल अमल दरामद नहीं कर रहा है तो यूरोप से आवाज़ें उठ रही हैं। यूरोप की ऑलमोस्ट तमाम बड़ी ताकतें वो इस करारदाद पर अमल दरामद की बात कर रही हैं। तो गोया हम अब ज्यादा नाजुक मोड़ के ऊपर आकर खड़े हो गए। अब ये निज़ाम जो है वो पूरी तरह से ऑन स्टेक आ गया है। तो या तो निज़ाम को बचाना है या इसराइल को बचाना है या फिर ये दोनों ख़त्म होने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हुई हैं वो तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वैसे सबसे पहले जो इसराइल की हठधर्मी जारी है और कुछ बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि 80 लाख की नेशन वर्सेस 1.5 अरब की नेशन की माँ बहनों के साथ क्या हो रहा है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये जरा पहले देखिएगा कि सफाकियत की इंतहा कर दी गई है। फिर याद रखें, ये कोई रोमन सल्तनत की जंग नहीं हो रही है, ये 21वीं सदी है जिसमें कैमरे लगे हुए हैं और सारी चीजें दुनिया के सामने जा रही हैं। तो नाज़रीन, हुआ यह है कि अल शिफा पर बमबारी तेज कर दी गई है और इस बमबारी के नतीजे में पता ये चला है कि 35 शहादतें हुई हैं। 35 लोग मजीद अल शिफा में बमबारी से शहीद हो गए। इससे पहले 170 को गोलियां मारकर शहीद किया गया, ठीक है। 800 को पकड़ कर लेकर गए जिनमें नर्सेज भी शामिल हैं। तो अभी ये बमबारी सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि जंगबंदी करो, उन्होंने वो बमबारी तेज कर दी है। अच्छा जी, वहां पर शहादतें हो गई। फिर नाज़रीन, रफा पर बमबारी शुरू कर दी गई है और वहां पर हमलों की सूरत में 21 शहादतें हुई हैं जिसमें से 10 बच्चे हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन क्या हुआ है कि करारदाद के नतीजे में चूंकि अब ये बहुत बड़ी फतह है फ़लस्तीन की, तो फ़लस्तीनी जश्न मना रहे थे गजा के अंदर, तो वो जो जश्न मना रहे थे उन पर बमबारी कर दी, वहां पर शहादतें हो गई। अच्छा, फिर नाज़रीन क्या हुआ कि एड जो है वो एड ड्रॉप की गई है। अब ये पता नहीं किस मुल्क की जानिब से हुई है, तो उस एयर ड्रॉपिंग के चक्कर में वहां पर 14 लोग मजीद शहीद हो गए हैं। और शहीद जिस तरह से हुए हैं आपके रूह कांप जाएगी सुनकर। वो जनाब डूब कर शहीद हुए हैं, समंदर के अंदर डूब कर शहादतें हुई हैं। ये अमूमी तौर पर जब एयर ड्रॉप की जाती है एड, तो वो साहिल के साथ साथ वो एड को एयर ड्रॉप करते हैं। तो अब जब वो एड गिराई जाती है तो उसमें से कुछ ऐसी है जो समंदर के अंदर गिर जाती है, यानी वो साहिल के साथ साथ। तो चूंकि फाके हैं वहां पर, लोगों के छोटे छोटे बच्चे, उनके माएँ बहनें वो घरों में फाकों की हालत में पड़े हुए हैं, ठीक है। वो प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो इस वक्त फाकों की वजह से उनकी डेथ हो रही है, उनकी शहादतें हो रही हैं। तो एक एक निवाले की वहां पर अहमियत है। तो जो समंदर में गिरता है एड, जो बॉक्स वहां पर गिरता है, तो उसको लेने के लिए जब फ़लस्तीनी वहां पर जाते हैं तो वो उन लहरों के साथ ही बह जाते हैं। तो गोया ये जो एड है ये इनके लिए मौत बनकर आ रही है। आप अंदाजा लगाइए, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस सफाकियत को बयान करने के लिए कि हजारों ट्रक खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर और वो एयर ड्रॉप कर रहे हैं और उस एयर ड्रॉप के चक्कर में मजीद फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। तो इस सफाकियत को, इस वैशीपन को किस तरह से बयान किया जाए। जंगल तो बहुत दूर रह गए ना, ये तो जानवरों से बात आगे निकल गई है, मतलब कि वैशीपन की जाना इंतहा हो चुकी है। तो नाज़रीन, वहां पर 9 की लाशें निकाल ली गई हैं और जो 5 हैं वो अभी तक मिसिंग है। 14 वहां पर डूबकर शहीद हुए हैं जिनमें से 5 की लाशें जो है वो अभी तक मिसिंग है। ये पिछले 5-6 घंटों की ये सारी कार्रवाई है जो इसराइल ने की है कि उधर से प्रेशर बढ़ रहा है कि जंगबंदी करो, उधर से उन्होंने बमबारी तेज कर दी है। तो पूरी तरह से, मतलब फिरौन तो पीछे रह गया ना, पूरी तरह से
طاقت اور تکبر کے نشے میں چور انہوں نے جو پورا خدائی نظام ہے نا اس کو چیلنج کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے وہاں پر انسانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں جیسے کوئی کیڑے مکوڑوں کو بھی اس طرح سے، اگر کوئی انسان ہونا تو اس کا بھی پاؤں کیڑوں مکوڑوں پر آ جائے تو اس کو بھی وہ لگا رہتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ مغرب کی سوسائٹی میں چلے جائیں، جس طرح جانوروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ مطلب وہ ان کے ساتھ جس طرح سے ان کی کیئر کرتے ہیں، جس طرح سے ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو وہ صرف وہیں تک ان کے اصول ہیں، دنیا کے لیے ان کے اصول نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ غزہ کے لوگوں کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت کر کیا رہا ہے، اس کی انٹینشن اس وقت ناظرین یہ ہے کہ معاملات کو اس نہج کے اوپر پہنچا دیا جائے کہ جنگ بندی کی کوئی صورتحال ہی پیدا نہ ہو سکے، یعنی معاملات اس نہج پر پہنچ جائے کہ جہاں سے کوئی سولوشن نہ نکل سکے، کوئی امن نہ ہو سکے اور جنگ بہت وائڈر لیول کے اوپر جو ہے وہ پھیل جائے۔ تو یہ بیسیکلی اس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر ناظرین انہوں نے سٹیٹمنٹ یہ جاری کی ہے کہ ہم تو رفح پر آپریشن کرنے جا رہے ہیں، ہم نے تو آلریڈی دیر کر دی ہے، تو اب ہم دیر نہیں کریں گے، وہ ہماری غلطی تھی جو ہم نے ڈیلے کیا آپریشن کو، اس لیے اب ہم بہت وہاں پر آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ جو نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے، جو کہ دستے راست ہے اس ظالم نتن یاہو کا، وہ کہہ رہا ہے "It turns out that waiting was a grave mistake and we must invade Rafah now" کہ ہم نے جناب جو انتظار کیا وہ غلطی تھی اور ہمیں ابھی جو ہے وہ رفح پر آپریشن کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا "It is good that Netanyahu not sent ڈیلیگیشن ٹو واشنگٹن"، یہ نتنیاہو نے بڑا اچھا کیا کہ واشنگٹن میں ڈیلیگیشن نہیں بھیجا۔ پھر سموترک جو فائنانس منسٹر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دونوں جو انتہا پسند ہیں، ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے کہ کون زیادہ ظالم اور کون زیادہ انتہا پسند ہے۔ "We will enter Rafah and dismantle the Hamas brigades and we will not surrender to international pressures"۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کے بعد قیامت برپا ہونے والی ہے، کیا ہونے والا ہے کہ جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، یار دنیا امن کے ساتھ مجھے اب بتائیں کیسے سروائیو کرے گی؟ اب قیامت برپا ہوگی، یہ سب سے بڑی نوع انسانی کی جنگ ہوگی جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں نہیں آتا، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نوع انسانی کی اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ ایک پرندہ وہ پرواز کرتا کرتا کرتا، مطلب وہ ایسا جو گدھ وغیرہ نا وہ تو لاشوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایسا پرندہ جو حسن ظن رکھتا ہے وہ اس طرح جو ہے نا کسی چیز کے اوپر نہیں بیٹھتا، تو وہ حسن ظن رکھنے والا پرندہ پرواز کر رہا ہوگا تو اتنا وہ پرواز کرتا جائے گا کہ نیچے اتنی لاشیں پھیلی ہوں گی کہ اس کو بیٹھنے کی جگہ کہیں پر نہیں ملے گی۔ وہ پرواز کرتا 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 ایٹ دی اینڈ وہ تھک کر گر جائے گا زمین کے اوپر اور جگہ اس کو نہیں ملے گی کہ خالی جگہ مل جائے جہاں پر لاشیں نہ ہوں۔ یہ نوع انسانی کی وہ سب سے بڑی جنگ ہے، تو وہ ہونے جا رہی ہے، قیامت برپا ہونے جا رہی ہے۔ یہ دنیا اب امن کے ساتھ کیسے رہے گی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ جو کچھ اس وقت، یعنی میں نے کہا نا کہ کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ بھی ویسا نہیں ہوتا جو انفارچونیٹلی غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس صورتحال میں جب سیکیورٹی کونسل میں قرارداد پہ منظور ہو چکی ہے۔ اچھا، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے لیے اور آپ میں سے بہت ساروں کے لیے یہ کوئی اسرائیل کا جو اس وقت سٹانس سامنے آیا ہے، جو پوزیشن ان کے سامنے آئی ہے، وہ ہمارے لیے تو کوئی غیر متوقع نہیں ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 1000% مجھے یقین ہے کہ وہ رفح پر آپریشن کریں گے، 1000% مجھے یقین ہے کہ وہ لیبنان سے جنگ کے لیے بھی جائیں گے، اور 1000% یقین ہے کہ وہ کسی صورت اس جنگ کو نہیں روکیں گے جب تک ان سے رکوایا نہ جائے۔ ان کو صرف ڈنڈے کی زبان سمجھ آتی ہے، تو جب تک ان سے منوائی نہ جائے گی چیز، یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو یہ منوانا پڑے گا اور باقی کوئی دوسری پوزیشن نہیں ہے۔ تو کب ان سے منوایا جاتا ہے یہ اب آنے والے دن ہمیں بتائیں گے، اور ایکسز آف ریزسٹنس کی کاروائیاں اور جس طرح سے حزب اللہ اور یمن اور حماس اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، اور مزید اب چائنا رشیا مزید ہتھیار اب انہوں نے دینے کا اعلان کر دیا، تو لگتا ہے کہ ان ظالموں کا جو انجام ہے وہ قریب آ پہنچا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہوگی کہ ہمارے لیے ان کی پوزیشن کو غیر متوقع نہیں تھی۔ آگے چلیے، تو جو نیگوشیٹنگ ٹیم ان کی تھی قطر میں، اس کو بھی واپس بلا لیا گیا، حالانکہ وہ تو ٹکے کے مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، ہمیں تو پہلے بھی اس سے توقع نہیں تھی، لیکن پھر بھی سمبولیکلی صحیح کچھ نہ کچھ ہو تو رہا تھا، انہوں نے وہ بھی واپس بلا لیے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رفح پر یہ وہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین فلسطین اور اس کے اتحادی کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے اسرائیل کے اندر سے کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو نتن یاہو اور اس کا یہ ٹولہ، یہ ظالموں اور تکبر اور انتہا پسندوں کا ٹولہ،
یہ جو دنیا کی سیکورٹی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، یہ اس کی پالیسی کیا اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس کو فتح کی طرف لے کر جا رہی ہے، یا الٹیمیٹلی اسرائیل کو مکمل تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ تو اندر سے کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ ان کا دانشور طبقہ، ان کے کمانڈرز، ان کے ایکسپرٹس، وہ کیا آوازیں اس نئی ریالٹی کے مطابق وہ کیا چیزیں بتا رہے ہیں، وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ اہمیت تو ان کی رائے کی ہے نا، کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ریاست میں اب اتنی پاور ہے کہ وہ ان تمام محاذوں پر لڑ سکتے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنا سکتا ہے؟ تو پہلے انہی کی زبانی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جو ان کا سابق آرمی چیف ہے، یعنی کوئی چھوٹا موٹا بات نہیں ہو رہی، سابقہ آرمی چیف کیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل میں کیا کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان سارے انتہا پسندانہ گولز کو اچیو کر سکے؟ وہ کہہ رہا ہے جی اسرائیل از ایکسپیرینسنگ دا موسٹ ڈینجرس کرائسس فرام اٹس فاؤنڈنگ۔ جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے سب سے خطرناک کرائسس جو ہے اس وقت اسرائیل فیس کر رہا ہے۔ تو وہ فاتح ہے تو پھر فیس کیوں کر رہا ہے؟ اگر آگے اس کو فتح ملنے جا رہی ہے تو پھر یہ ڈینجرس کرائسس کس لیے ہے؟ تو یہ بتاتا ہے کہ تکبر کے نشے میں آ کر ہٹلر کچھ بھی کر لے، فرعون کچھ بھی کر لے، لیکن ایٹ دی اینڈ ان کا انجام جو ہے وہ عبرتناک ہوتا ہے۔ ہاں، ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے بہت سارے لوگ، نہتے اور معصوم لوگ، وہ اپنی جانیں گواتے ہیں، جس طرح سے فلسطینیوں نے گوائی ہیں، لیکن وہ شہید ہوئے ہیں، اور شہید کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اوپر ذات بیٹھی ہے وہ ان سے ضرور اس چیز کا حساب لے گی۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو از ریڈی ٹو سیکریفائز دا کڈنیپرز ان آرڈر ٹو سروائیو پولیٹیکل۔ سب کو بات سمجھ آ رہی کہ یہ پولیٹیکلی جنگ کو بڑھا رہا ہے، اور اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ الٹیمیٹ اس کے اسرائیل کو نتائج کیا بھگتنے پڑیں گے۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ نیتن یاہو صرف اپنی پولیٹکس کو بچا رہا ہے، اپنی کرسی کو۔ یہ گرتا ہے، جنگ ختم ہوتی ہے تو یہ فارغ ہوگا، ساتھ اس کی عبرتناک جو سزا ہے اس کی طرف یہ بڑھے گا، اور وہ تو اس کو ملنی ہے، جتنا یہ اپنے اقتدار کو طول کر لے، لیکن عبرتناک سزا اس کو ملنی ہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، کیا ان کے کمانڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو بہت کیلکولیٹڈ ہو کر چل رہا ہے، اور ہاں اسرائیل میں اتنی پاور ہے کہ وہ یہ سارے گولز اچیو کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو تکبر کے نشے میں چور اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یہ سارے کھیل کھیل رہا ہے، اور اس سے ہمیں جو ہمارے گولز ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکتے، الٹا ہم نقصان میں جائیں گے۔ پھر اسرائیلی میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ یدیونات ان کا سب سے بڑا اخبار، 60% اسرائیلی سولجرز انجرڈ ان وار سفرڈ کنکشنز۔ اب یہ ایک وہ حالت ہوتی ہے جس میں مطلب جو کانشیسنیس ہے وہ کھو جاتی ہے، تو 60% اسرائیلی فوج کی جو زخمی ہوئی ہے ان کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے، یعنی وہ لڑنے کے دوبارہ قابل نہیں ہے۔ تو یہ ان کی آرمی کی حالت ہے، اور لڑنا کس سے ہے؟ لیبنان سے۔ لڑنا کس سے ہے؟ شام سے، عراق سے، مصر سے، یمن سے، ایران سے، ان سے لڑنا ہے۔ آرمی کی حالت یہ بھی پڑی ہے۔ ابھی تو غزہ نہیں سنبھالا جا رہا، غزہ کے 1 انچ پر قبضہ کلیم نہیں کر سکے۔ اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ جو الٹرا آرتھوڈاکس ہیں اسرائیل کے اندر، جو یہودی ہیں، جن کو ایک مہم چل رہی ہے کہ فوج کم پڑ گئی ہے تو ان کو بھی شامل کرو، جو کہ شامل نہیں ہوتے۔ اب وہ بات وہیں پر اٹکی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شامل نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے؟ تو الٹا وہاں پر جو اسرائیلی ہیں ان کے بیرون ملک پروازوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، وہاں سے دوڑ رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا آگے آ جائیے کہ فلسطین اور اس کے اتحادی وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو سیکیورٹی کونسل کے اندر یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اچھا اب آگے کیا کرنا ہے۔ قرارداد تو ہم نے 6 مہینوں کے بعد پاس کروا دی، تو اب یہ قرارداد بائنڈنگ ہے، تو اس پر عمل درآمد کیسے کروانا ہے؟ یعنی وہ سینکشنز والی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اب وہ سینکشنز پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگلے مرحلے میں سینکشنز کب کیسے لگائی جائیں، انٹرنیشنل فورسز اس کے بعد کیسے بھیجی جائیں، وہ کیسے پاسبل ہے، کہاں سے کیسے وہ اسرائیل کے خلاف کس طرح سے بھیجی ہیں، وہ سارے ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اور بات ناظرین یہ ہے کہ اس سے پہلے جب قرارداد سیکیورٹی کونسل سے پاس ہوتی ہے اور کوئی ملک نہیں مانتا تو عزت مآب امریکہ وہ تو اس ملک پر چڑھ دوڑتا ہے۔ تو کیا آج اگر اسرائیل اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا تو کیا امریکہ اور یورپ بھی اسرائیل پر چڑھ دوڑیں گے؟ کیا امریکہ اور یورپ کیا اسرائیل کے خلاف ایکشن لیں گے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے معاملات اب اور بگڑیں گے، یعنی یہ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ ہم اس قرارداد کے منظوری کے بعد بہت زیادہ نازک موڑ پر آ گئے، اس سے معاملات اور پھیلاؤ کی طرف جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ چلیں یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ یار یو این کافی کمزور ثابت ہوا ہے، وہ جنگ بندی نہیں کروا سکا،
اس سینس میں کہ قرارداد پاس نہیں کروا سکا. تو آج تو قرارداد بھی پاس ہو گئی, تو آلریڈی یہ نظام ننگا ہو چکا تھا. تو اگر قرارداد پاس ہونے کے بعد بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تو یہ عمل جو ہے ناظرین اس کو سمجھیے, یہ عمل اس نظام کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. کہ پہلے تو یہ تھا کہ ہم تنقید کر رہے تھے کہ یار یو این کی کیا ویلیو ہے کہ وہ قرارداد تک پاس نہیں کروا پا رہا. اچھا آج وہ قرارداد بھی پاس ہوگی تو پیچھے پھر کیا رہ گیا؟ اگر آج بھی عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر یہ اس کے تابوت میں آخری کیل ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جس کے جی میں جو مرضی آئے گا وہ کرے گا, وہ اپنا راستہ پھر خود لے گا. اور پھر یاد رکھیں, ماضی کو یاد رکھیں, جب لیگ آف نیشن پچھلی صدی میں ناکام ہوئی تھی تو اس کے بعد عالمی جنگ ہوئی تھی. تو آج یہ آخری ایک چانس تھا کہ جو نظام آلریڈی ننگا ہو چکا ہے اس کے حوالے سے یہ آخری چانس تھا. تو اگر آج یہاں پر فیلئر ہوتا ہے تو دنیا ایک عالمی جنگ کی طرف, لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے. میں کئی حکومتوں کے بیان آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور ابھی بھی کئی حکومتوں کے رکھ سکتا ہوں جس میں وہ واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ دس از اے تھریٹ ٹو گلوبل سیکیورٹی. یہ جنگ یوکرین کی جنگ کی بات نہیں ہو رہی, یہ جو غزہ کی جنگ ہے نا, یہ جو ہے نا وہ دنیا کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. یوکرین کی جنگ میں تو کوئی قرارداد یہ وہ چیزیں نہیں, وہاں پر تو سیدھی سیدھی جنگ چل رہی ہے. لیکن یہاں پر معاملہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے. اور جس طرح سے یوکرین کے لیے آپ دیکھیں, یوکرین کے لیے تو اتنا یورپ اور امریکہ نہیں نکلا جتنا فلسطین کے لیے نکلا ہوا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت دنیا بہت نازک موڑ سے گزر رہی ہے اور دنیا یہ نہ سمجھے اور نہ وہ سمجھ اس بات کو, وہ اب سب کو ادراک ہو چکا ہے کہ غزہ میں جتنا ہم ڈیلے کر رہے ہیں یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اور دنیا کی سیکورٹی جو ہے, دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں آ رہا ہے. صرف ان چند جو ٹولہ ہے انتہا پسندوں کا جنہوں نے حاصل الٹیمیٹلی کچھ نہیں کرنا, مزید صرف شہادتیں کریں گے اور انہوں نے کچھ حاصل نہیں کرنا, ان کی وجہ سے دنیا کا نظام خطرے میں پڑ گیا ہے. اچھا اب اس حوالے سے ناظرین چائنا کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور چائنا کہہ رہا ہے we will take further measures to support Security Council to end war in Gaza and we support Palestinian state. واضح طور پر چائنا نے اسٹرانگ پوزیشن لے لی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تو ہم فردر میئرز لیں گے. تو چائنا, رشیا اور ایون آپ دیکھیں کہ یو کے اور فرانس نے بھی اس کے حق میں ووٹ کیا ہے اور وہ بھی وہاں سے سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کرے. تو چائنا جو ہے وہ اسٹرانگ پوزیشن لیے ہوئے. اسماعیل ہانیہ کا بیان کیا سامنے آیا ہے, دا سیکورٹی کونسل ڈیسیژن ٹو سیز فائر انڈیکیٹس دا انپریسیڈنٹڈ آئسولیشن ایکسپیرینسڈ بائی اسرائیلی آکوپیشن. کہ عالمی سطح پر انپریسیڈنٹڈ آئسولیشن اس وقت اسرائیل کو فیس کرنا پڑ رہی ہے. واشنگٹن از انیبل ٹو امپوز اٹس ول آن دا انٹرنیشنل کمیونٹی. آخر کار ہیلپ لیسلی اور بہت تضحیق کے ساتھ اسرائیل کو, امریکہ کو اپنی پوزیشن چینج کرنا پڑی ہے. پہلے ویٹو کرتا رہا پھر پیچھے ہٹنا پڑ گیا. ڈسپائٹ دا ہیوی پرائسز آور پیپل پیڈ, دا زائنسٹ اینٹی فیلڈ ٹو اچیو اٹس پولیٹیکل اینڈ ملٹری گولز. ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں اور جو اسرائیل ہے وہ تمام تر ظلم کے باوجود وہ پولیٹیکل اور ملٹریلی دونوں محاذوں پر فیل ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا آفٹر دا ہارریفک پرائسز دیٹ غزہ پیڈ دا اینٹی فیل ٹو اچیو اینی آف اٹس ملٹری اور اسٹریٹجک گولز. تو ہانیہ بتا رہے ہیں کہ قربانیاں دی ہیں, مزید دیں گے. اسرائیل کو نہ ابھی تک کوئی کامیابی ملٹریلی اور پولیٹیکلی مل سکی ہے نہ آگے ملے گی. ہاں یہ ہے کہ ہمارے 79 معصوم لوگوں کو شہادتیں دینا پڑ رہی ہیں اور ہمارے مطلب کب سے دیتے آ رہے ہیں, یہ تو 100 سالوں سے دیتے آ رہے ہیں. لیکن آج یہ ہے کہ وہ قربانیاں آنے والے دنوں میں رنگ لانے والی ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جس طرف صورتحال, اب ٹرمپ کا یار بیان دیکھیں, چھوڑ دے سب کو. کیا ٹرمپ اگر کہتا ہے اسرائیل کو کہ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے بس کر دو, جو کہ سب سے بڑا حمایتی ہے اور وہ پریزیڈنشل کیمپین میں ہے, اور آپ مجھے ذرا تاریخ اٹھا کر بتائیں کہ جب کوئی صدر پریزیڈنشل کیمپین میں ہو اور وہ اسرائیل کے خلاف بیان دے, مجھے ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کیونکہ سب سے جو بڑی جو ڈونر ہوتے ہیں نا وہ جیوز ہوتے ہیں. تو اسرائیل کے خلاف تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا معمول کے دنوں میں. تو آج تو کیمپین ہی ساری وہ چل رہی ہے. اور پھر ٹرمپ جو ہے وہ یروشلم بنانے والا ہے دارالحکومت اسرائیل کا, وہ کہہ رہا ہے کہ کھیل ختم ہو گیا, تو کسی وجہ سے کہہ رہا نا. تو یہ بات ہے. اچھا پھر ساؤتھ افریقہ کیا کہہ رہا ہے, وی نیڈ ٹو اسٹاپ دا میسیکر ان غزہ اینڈ اسٹارٹ دا پاتھ ٹو پیس. وی ویلکم دا سیکورٹی کاؤنسل ڈیسیژن اینڈ کال فار سیزنگ دا اپرچونٹی ٹو کریٹ اے سالڈ فاؤنڈیشن فار پرماننٹ سیز فائر. تو ساری دنیا کھل کر جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یو این کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ ابھی تک مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ رفح پر ادھر ہیں,
وہ سمجھ لیں کہ ٹرکوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ اس لیے رکے تھے کہ ادھر سے قرارداد منظور ہونے کا چانسز اور وہ ہو گئی، تو اس کے بعد یہ تھا کہ وہ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں ہی پہلا شخص ہوں گا جو ان ٹرکوں کے ساتھ امداد لے کر غزہ کے اندر داخل ہوگا، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں، ایک پورا پریشر جتنا وہ کر سکتے ہیں، مطلب اس سے پہلے تو یو این نے کبھی اتنی سٹرونگ پوزیشن نہیں لی اور آج وہ لے رہا ہے، تو جو جتنا کر سکتا ہے باز امیر دنیا وہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فلسطین کے اتحادی حزب اللہ اور حوثی وہ آنے والے ایک آدھ دن کے اندر، یعنی اب یہ گھنٹوں کی بات ہے کہ ان کے حملوں میں آپ کو بہت زیادہ شدت نظر آنے والی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ پورا جواز مل گیا، جواز پہلے بھی تھا لیکن حماس از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہ کہا گیا، حزب اللہ حوثیوں کو ٹیررسٹ کہا گیا، تو آج آپ کو پتا ہے سیکورٹی کونسل نے جو امپیکٹ کریٹ کیا ہے، سیکورٹی کونسل نے کہا ہے دا ٹیررسٹ از دا اسرائیلی اسٹیٹ، کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیل جو ہے وہ دہشت گرد ہے، تو دہشت گرد کے خلاف آپ کو پورا جواز ہوتا ہے، آپ جو مرضی کریں، آپ پوری آپ کو استثناء حاصل ہوتی ہے، تو جواز تو پہلے بھی تھا لیکن پھر بھی دنیا مغرب جو ہے آدھی دنیا وہ دہشت گرد کہتی تھی، حوثیوں کو بھی کہہ رہی تھی، حماس کو بھی، تو آج جو آلریڈی عوام کھڑی تھی فلسطین کے لیے وہ اور کھڑی ہوئی ہے کہ بھائی دیکھیں کہ سیکورٹی کونسل ہمارا بنایا ہوا نظام وہ کیا کہہ رہا ہے اور اسرائیل کو نہیں مان رہا، تو باغی اسٹیٹ کون سی ہے؟ باغی اسٹیٹ ہے اسرائیل، تو اسرائیل کو اس کا انجام جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ اس وقت نہ ہی اب امریکہ کے لیے معاملہ آسان رہا ہے، یورپ کو تو بھول جائیں، یورپ نے تو سمجھ لے کہ کوئٹ کر دیا اسرائیل کو، یعنی ان کا فیور میں ووٹ دینا، دیکھیں اس بات کو سمجھیں، برطانیہ اور فرانس نے اس کے حق میں ووٹ دیا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، وہ ایبسٹین بھی کر سکتے تھے اور ایبسٹین کر دے تو بھی قرارداد پاس ہو جاتی، لیکن انہوں نے کہا، اور اس کے بعد فرانس کی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں اور اسلحے کا کہا ہے کہ ہم نے اسلحہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یورپ کو بھول جائیں، یہ امریکہ ہے اور امریکہ کے لیے اب معاملات آسان نہیں ہیں، اگر آسان ہوتے تو وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے نہ ہٹتے۔ باقی بہت سارے اور اینگلز ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو یوکرین کا معاملہ ہے، وہ ماسکو حملے والا، وہ سارے بہت سارے اینگلز ہیں، اندر کا پریشر، تو یہ آسان نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اسرائیل کو بچانا ہے یا اپنے نظام کو بچانا ہے، اور اگر اسرائیل کو بچائیں گے، اسرائیل کو بچانے کے لیے جائیں گے تو یہ یقین رکھیے نہ اسرائیل نے بچنا ہے نہ اس نظام نے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ یہ جنگ بندی کروا لیں اور جو بچی کچی امیج ہے، یہ بچا کچا لولا لنگڑا نظام ہے، وہ تھوڑا بہت رہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ وگرنہ اگر آپ اسرائیل کو بچانے کے لیے جاتے ہیں تو نہ آپ کا اسرائیل رہنا نہ آپ کا یہ نظام رہنا ہے، تو دنیا اس کے بعد ایک بہت بڑی اور بہت بھیانک جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بات آپ کو آنے والے دنوں میں اور کلیئرٹی کے ساتھ نظر آئے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ یار پہلے یہ تھا، اب شروع والے دنوں میں جائیں جی بلنکن آ رہے ہیں، وہ بلنکن پہلی دفعہ بھی آ گیا، دوسری دفعہ بھی آ گیا، تیسری دفعہ بھی آ گیا، چوتھی دفعہ بھی آ گیا۔ اب بلنکن نے جو لاسٹ وزٹ کیا ہے اس کے دورے کے درمیان کتنے بڑے بڑے حملے ہوئے، اچھا جی پھر فلاں جگہ پر مذاکرات ہو رہی ہیں، پیرس ٹاکس ہو رہی ہیں، جو دوحہ ٹاکس ہو رہی ہیں، وہ ختم ہوگی کہانی، جی سیکورٹی کونسل میں قرارداد پیش ہو رہی ہے، جی دوبارہ ہو رہی ہے، جی تیسری دفعہ ہو رہی ہے، جی چوتھی دفعہ ہو رہی ہے، اب منظور ہو گئی، تو وہ آخری جو لارا تھا نا، آخری جو لارا تھا کہ جی یہ ہو جائے گا تو جنگ بندی ہو جائے گی، وہ بھی ختم ہو گیا، تو اس کے بعد تو کوئی لارا نہیں بچا، تو سب چیزیں واضح ہو گئی کہ بھائی اسرائیل تو اس کو بھی نہیں مان رہا، تو پھر اسرائیل کو منوانا پڑے گا، اسرائیل کو پھر فلسطین کے اتحادی اس سے منوائیں گے، پھر اس سے نمٹیں گے پوری طرح سے، ٹھیک ہے؟ جو تھوڑا بہت ریسٹرینٹ کسی لیول پر ہو رہا تھا اور جو ادھر ڈپلومیٹس جا رہے تھے حزب اللہ کے پاس بھی اور ادھر ادھر کے ریسٹرینٹ کرے، تو اب ان کے پاس بھی جواز نہیں ہے، وہ کس منہ سے ادھر جائیں گے؟ تو یہ چیزوں میں بہت تبدیلی آئی ہے، تو یہ بہت نازک موڑ ہے، بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں، اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو بہت خطرناک نتائج اس کے نکلنے والے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ یہ اس وقت کی اہم ریالٹی ہے، تو یہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کی، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تمام حقائق مختلف اینگلز اور پرسپیکٹیو سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔